You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी वाइम अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मेहमान रमज़ान में। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान ख़ुसूसी हमारे क़िबला मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब, और इंशाअल्लाह 29 माह रमज़ान मुबारक तक क़िबला हमारे साथ हम सफ़र बनकर चलेंगे और इंशाअल्लाह आपको बहुत से अलूम मिलेंगे, बहुत सी दलीलें मिलेंगी जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आज 20 माह रमज़ान मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम रहमतुल्लाह। क़िबला मैं फिर नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। तो मेरी खिदमत है, शरीक खिदमत है। आपको सलामत रखें। एक बहुत ही सवाल जो अहम है जी, हर इंसान पढ़ता ज़रूर है, सुनता भी ज़रूर है, ठीक है, उसके दिलो दिमाग में सवाल उठता है लेकिन वो किसी से पूछ नहीं सकता। जी, कुछ लोग पूछ लेते हैं जिनके वसाइल हैं उलमा तक, कुछ लोग नहीं पूछ सकते। आज हम चाहते हैं कि आपके वसीले से हमारी आवाम तक इस सवाल का जवाब पहुँचे कि सवाल ये है कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलवार की एक ज़रब सकलैन की इबादत से कैसे अफजल है? सुभान अल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे इस पाकीज़ा प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है और इदारे के तमाम अरकान के लिए मैं दुआ गो हूँ। यकीनन सवाल बड़ा अहम है और इसके मुहर्रिकात जो हैं, इसके जो गहराई है बहुत ज़्यादा है कि कहाँ अली अलैहिस्सलाम की तलवार और कहाँ सकलैन की इबादत, और वो ज़रब, एक ज़रब जो है, एक ज़रब वो अफसल है। तो कैसे? जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि सकलैन क्या है, उस वक्त तक हमें ये समझ नहीं आ सकेगी कि ज़रब क्या है और अफजल कैसे। माशाल्लाह, क्या कहना। ठीक है। सकलैन लफ्ज़ सकल है, शकल कहते हैं। अब तो जदीद दौर आ गया। पुराने ज़माने में जो तराजू होता था, उसके जो मीज़ान होता था उसको शकल कहते हैं, और दो पलड़ों की इम्तजाज को सकलैन कहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इसके और भी काफ़ी मानवियत है, लेकिन चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश कम होने की वजह से सकलैन की इबादत से मुराद है ये जो आलमीन है, पूरा 70,000 आलमीन। एक लफ्ज़ है आलिम, एक लफ्ज़ है आलम। जो आलम है जिस पर ज़बर है उससे मुराद है ये आलम, जैसे आलम में दुनिया कहते हैं, और आलिम उसे कहते हैं जो ख़तीब, अल्लामा वगैरह वगैरह उसमें आता है, साहिब इल्म। माशाल्लाह। 70,000 आलमीन पर मुहीत जो है, इससे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकलैन का दर्जा दिया है। वाह। अब इस सकलैन में जितनी इबादत हैं, औलिया की इबादत, इसमें जन्नात की इबादत, नबातात की इबादत, समरात की इबादत, तयूर की इबादत, सिद्दीक़ैन की इबादत, सालिहीन की इबादत, कायनात की तमाम जितनी इबादत बेशक, उससे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रब कैसे अफसल है। देखिए, ये ज़रब और इस वाक़े का जो पस मंज़र है, या इसका जो तंज़ील है और या इसकी जो तावील है, वो है जंग खंदक के मौके पर, कि जब मेरे मौला ने अम्र बिन अब्द वुद को जंग पढ़ना मकसूद नहीं है। हमारे बच्चों को भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, अली की शजात के वाक़यात हमारे बच्चे अपने माओ के गोद में सुनते हैं, और हमारी माओ ने हमें जो तरबियत की पहली गारे हिरा का दर्स दिया है वो यही दिया है कि जो बच्चे अपने माओ की आगोश में शेर खुदा के फ़ज़ाइल और जंगें सुनते हैं वो सुरमा पैदा होते हैं, वो न डर पैदा होते हैं, उनमें खौफ नहीं होता। अच्छा, अब जब उसने ललकारा इस्लाम को मुकाबले में मौला आए और मौला ने जुमला कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मैं अपने मुकद्दम सुनने वालों को याद कर, लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब हम कुरान की क़िराअत ख़त्म करते हैं तो मुझे अपने बिरादरान से मोहब्बत भरा शिकवा नहीं कह सकता, बल्कि अर्ज़ है। वो कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहीं है, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम है। और इसका तर्जुमा ये है कि सच्चा है वो अल्लाह जो अली है और जो अज़ीम है। तो अल्लाह के 99 जो सिफाती नाम है उसमें एक नाम अली भी है। इससे मुराद मौला अली नहीं है। इस आयत के तमत बिल खैर में मुराद अल्लाह का इसमें ग्रामी है। ये मैं वजाहत करना जरूरी है। अच्छा,
اب چونکہ مسئلہ تھا اسلام کی جنگ کا، خطرہ اسلام کو تھا، تو مولا علی علیہ السلام کی جو ایک ضرب ہے جس نے اس کل کفر کو ختم کیا. اب ذرا بات علی عابد صاحب غور فرمائیے گا اس نہج پر جا کے میرے معزز سننے والے. مولا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا. آج یہ نہیں کہا عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں علی بن ابی طالب جا رہا ہے، نہیں، آج کہا پوری کائنات کا جتنا کفر ہے وہ مجسم ہو کر عمرو بن عبد ود کی صورت میں ہے، اور پوری کائنات کا جو ایمان ہے اس کا کل بن کر علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہے. آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد خاک بدہن. اگر اس دن کل کفر کو کسی اور پر فتح ہو جاتی، علی پہ تو کوئی فتح کر ہی نہ سکتا، کسی اور پہ فتح ہو جاتی تو کل کفر جیت جاتا، اور اگر کل کفر جیتا تو اسلام مغلوب ہو جاتا، اور اگر اسلام مغلوب ہوتا تو فطرت مغلوب ہو جاتی، اگر فطرت مغلوب ہوتی شریعت محکوم ہو جاتی، اگر شریعت محکوم ہوتی عبادات ساکت ہو جاتی، اگر عبادات ساکت ہوتی تو ایمان کمزور ہو جاتا، اگر ایمان کمزور ہو جاتا تو اسلام نہ رہتا، اور اگر اسلام نہ رہتا تو کلمہ گو نہ رہتا. اس لیے فرمایا علی علیہ السلام کی ایک ضرب آج محسن انسانیت بھی ہے، محسن شریعت بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ، اس حوالے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے. اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرتا چلوں بسم اللہ، کہ جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا، جی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کی جو ذرا تھی جی وہ اس قدر قیمتی تھی کہ پورے عرب میں اتنی قیمت کی ذرا کسی کے پاس تھی نہیں. ایسے ہی. تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا یا علی ہائے ہائے سبحان آپ نے وہ ذرا لی کیوں نہیں؟ بھائی واہ کیا بات ہے. فرمایا مجھے چاہیے نہیں تھی. تو بعض نے کہا اگر نہیں چاہیے تو ہمیں دے دیتے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام چاہے وہ دشمن تھا، دشمن خدا تھا، ایک سلیقہ سکھایا سبحان زندگی کا، یا جو جنگ میں بھی اپنے دشمن کے خلاف بھی سخاوت نہ چھوڑے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ علی کی غیرت اجازت نہیں دیتی ہائے ہائے کہ میں اس کی ذرا اتارتا چاہے وہ میرا دشمن ہے اور اس کی توہین کرتا ذرا اتارتا. یہ دیکھیں خاندان ایسا ہے، سبحان. یہ پیغمبر اسلام کی آل ہے. کیا کہنے ان کے. قبلہ اگلے سوال کی جانب میں بڑھوں اس سے پہلے کہ سوال بڑا مہم ہے. اچھا ماشاءاللہ. سوال کچھ اس طرح ہے کہ جہاں پر میں کسی سے مقابلہ یا تقابل نہیں کر رہا کسی کا، بات صرف اتنی ہے کہ مسجد نبوی میں، ایک مسجد میں کیا کسی کو حق ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی فلاں شخص مسجد میں نہ آئے؟ کسی کو حق نہیں. اللہ کا گھر ہے، جو مرضی آئے، جیسے مرضی آئے، پناہ گاہ ہے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں تمام دروازے بند کیے گئے، سبحان اللہ، تمام امت کے، ماں سوائے امام علی علیہ السلام کے؟ اس کی وجوہات کیا؟ سبحان اللہ. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. تین دفعہ اس لیے سبحان اللہ کہا ہے کہ معصوم کا فرمان ہے جب ہمارے فضائل سن کر تمہیں روحانی خوشی ہو تو اللہ کی تصویر بیان ماشاءاللہ کیا کہ اس کی کبریائی کے اعلان میں. جناب علی عابد صاحب، میں یہ تعریف نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی ہے. آپ چونکہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ کے سوالوں میں بڑی بالیدگی اور بڑے معرفت کے راز پہ رہا ہوتے ہیں. یہ اتنا اہم سوال ہے جو آج کے اس حادثاتی دور میں جہاں علم کے نام پر علمی دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اور جہاں پر علم کے ورثاء کا حقوق غصب کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر کچھ ایسے ناخدا کھڑے کیے جا رہے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ عصمت اہل بیت کا مسئلہ ہے جو آج تک امہ مسلمہ کی شاید ذہنوں میں آیا نہیں، اور اگر آیا ہے تو سمایا نہیں، اور اگر سمایا ہے تو انہوں نے اپنے دلوں میں اسے جگہ نہیں دی واللہ عالم کس مجبوری سے. اچھا دیکھیے، مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد کسی کی نماز گاہ نہیں ہے. لیکن میں اس سے پہلے پروگرام میں پچھلے جو گزرا تھا ہمارا، اس میں آیات کریمہ پڑھ چکا تھا سورہ والنجم کی کہ اللہ کے حکم کے بغیر میرا نبی نطق نہیں کرتا. تو یہ جو اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ صرف ملت تشیع کی کتابوں میں نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سیاستہ میں بھی ہمیں ملتی ہے، مشکات میں بھی ہمیں ملتی ہے، متعدد کتابوں میں سے علامہ جلال الدین سیوطی میں نے لکھا ہے، اسے ملا علی متقی قاری نے بھی لکھا ہے. کافی کتابوں میں یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے، اور یہ میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث جو ہے کہیں سے بھی اس کا راوی نہ مجہول ہے، نہ کوئی قطع ہے اس میں، اور نہ اس میں کوئی ابہام ہے.
ہاں یہ بات کیا پوری اپنی ذمہ داری سے آن دا ریکارڈ آن دا کیمرہ کہہ رہا ہوں اس چینل کے حوالے سے. یہاں پہ قبلہ تھوڑا وقفے وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. You are watching Alajal TV HD. گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. قبلہ وہیں سے بیان کریں کہ یہ جو روایت ہے, یہ جو بات ہے کہ اہل تسنن میں اور اہل تشیع میں, یعنی کہ بات مستند ہے, قوی ہے. جی ہاں, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, ضعیف نہیں ہے, نہ حدیث غریب ہے. یہ ماشاءاللہ اسے حدیث تواتر بھی کہا جاتا ہے, اور یہ کم سے کم 11 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تواتر سے یہ حدیث پہنچی ہے, جسے مسلمہ کے بڑے مستند علماء دین نے لکھا. اب اس میں جو اصل راز پہ نہا ہے وہ عصمت اہل بیت کا ہے. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ مولانا کیا مسجد میں سب کو جانے کا حق ہے نا, اب آپ کے سوال سے ایک سوال میں قائم کر رہا ہوں. آپ نے مقدم معزز رمضان المبارک کے مقدم مہینے میں عظیم روزہ داروں کے لیے کہ مسجد میں جانے کا حق سب کو ہے, لیکن مسجد میں جانے کا سب سے بڑا ادب اور کرینہ یہ ہے کہ آپ باوضو جا سکتے ہیں, بے وضو نہیں جا سکتے. بے وضو نہیں جا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہاں اللہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو نماز کے علاوہ تم مسجد نبوی کو بیوت کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. آئے گھروں کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ گھر کے ماحول میں اور مسجد میں بڑا فرق ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, تمہارا گھر ہے. ہاں البتہ یہ گھر مجھ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے. اب آپ کو پچھلے جو ہماری گفتگو تھی اس کا رد سمجھ میں آیا کہ کعبے میں علی آئے تو خدا کے گھر میں آئے تھے نا, تو مسجد نبوی بھی خدا کا گھر ہے. اب خدا کے گھر میں حجتیں رہ سکتی ہیں, معصوم رہ سکتے ہیں, اور اس لیے اللہ کے نبی نے باقیوں پہ دروازے بند کیے کہ باقی قابل عزت ہیں, قابل اکرام ہیں, مگر صاحبان عصمت نہیں ہیں. صاحبان عصمت کی اگر ڈیفینیشن میں جائیں تو وہ ہیں جو صاحبان درود ہیں, اور صاحبان درود وہ ہیں جو صاحب ورود ہے, اور صاحب ورود وہ ہیں جو صاحب ظہور ہے, اور صاحب ظہور وہ ہیں جو انما یرید اللہ کے وارث ہے. اور انما یرید اللہ کے لیے اللہ نے خود سند ادا کی سورہ احزاب میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت کو ایسے پاک رکھا ہے, کیا نہیں, جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو جن کی عصمت اور طہارت کی ضمانت خود اللہ قرآن میں دے, ان کے لیے مساجد اللہ بھی بیوت کی حیثیت ہوتی ہے, اور باقی کے لیے وہ صرف مسجد ہے جو صرف پاکی کی حالت میں. چونکہ آل محمد کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کسی قسم کی بھی نجاست یا ناپاکی کو حرام قرار دیا گیا, اس لیے یہ گھر ان کے بیوت ہے, اور بیوت ان کے لیے مساجد اللہ ہے. ماشاءاللہ, کیا کہنا. اس میں تھوڑا سا قبلہ اضافہ کر دیجیے گا کہ جو دروازے بند کیے گئے ہیں, کیا ان دروازے جو گھروں کے دروازے تھے, کیا اس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا؟ ہاں, بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا, کیونکہ یہ ناظرین جو ہمارے سننے والے یہ سوال میں دامن وقت کی کمی کی کیوں کیے گئے پوری بات نہیں کرتا, لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بات پر, یہ نقطہ تھا اور یہ روح تھی سوال کی. واحد در بطول ہے, واحد در بطول ہے جس کا دروازہ مسجد سے کھلتا ہے. کیا کہنا. باقی کسی کے گھروں کے بڑی معذرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی سے ملک نہیں تھے. کیا کہنا. ماشاءاللہ, باقی سب کے گھر اپنے گھروں کے دروازے تھے, مگر در بطول واحد دروازہ مسجد میں بھی کھلتا, جو مسجد سے کھلتا تھا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار اسی طرف سے آتے تھے. کیا کہنا. خدا کے گھر سے در بطول سے آتے تھے, باقی ساری امت دروازوں سے آتی تھی, مگر یہ جو باب علم ہے یہ خدا کے گھر میں بطول کے دروازے سے آتے تھے. اللہ نے قانون بتا دیا کہ خدا کے گھر میں آنا ہے تو در بطول سے. واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنا. یقیناً آپ تمام ناظرین اور سامعین کی علم میں یہ اضافہ ہو رہا ہے. بہت ہی بہترین گفتگو ہماری جاری ساری ہے. آج کا جو سوال ہے, آخری سوال آج کی نشست کا, وہ سوال یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے, کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سوائے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ کچھ لوگ انہیں باقی انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے, کیا اس میں حقیقت کیا ہے, کیا وہ افضل مانتے ہیں, فضیلت کیا ہے, فضیلت کے لحاظ سے یا افضل کے لحاظ سے, کس لحاظ سے وہ کہتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے جناب علی عابد صاحب، معزز سننے والوں، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ امت میں سے کسی کو کسی کا منصب جلیلہ نہ بڑھانے کا حق ہے نہ کم کرنے کا حق ہے. واہ ماشاء اللہ. وی آر ناٹ جسٹس. صحیح. یعنی ہم دین اسلام میں جو منصبان الہیہ ہیں، جو اللہ نے منصب مقرر کر دیے ہیں، اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ ہم کم کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو حکم دیا گیا ہے، جو حدود الہی مقرر کر دیے گئی ہیں، اس سے 1 انچ آگے آنے کا اور 1 انچ پیچھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کائنات کا سب سے مقدس لفظ ہے. بے شک. علی عبد غور کیجیے گا، اللہ کائنات کا سب سے مقدس لفظ ہے. اگر ہم چاہیں تو اب قرآن میں اسے شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا. اللہ جیسا مقدس لفظ بھی اب اگر امت چاہے تو قرآن میں شامل نہیں کر سکتی. اور ابلیس جیسا نجس لفظ اگر نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتے. یعنی ہم ابلیس کو نکالنے میں اختیار نہیں رکھتے، اللہ کو شامل کرنے میں اختیار. یعنی اختیار انسان کے پاس نہیں، اور بالخصوص اللہ کے دین کے اختیارات جو ہے وہ اس میں بالکل بھی ہمیں نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ نہیں ہے کہ کون کس کو کہاں بڑھاتا ہے، ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں. یہ جاہل لوگوں کا ایک خود ساختہ فلسفہ ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے جو اللہ نے جناب امیر کائنات کو فضائل عطا کیے، عزتیں عطا کی ہیں بنفس رسول ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ اسی میں آپ کے سوال کا جواب مل جاتا ہے. آپ دیکھیں جناب آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ہمارے لاکھوں سلام، معصوم ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور پہلے جو ہیں وہ بشر ہیں، ہم ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں، چونکہ ڈیٹیل کا وقت نہیں، یہ فرماتا ہے کہ تم زمین پہ جا رہے ہو اور یہ آسمانی پوشاکیں اتار کے جاؤ اور تمہارے صدر کی حفاظت میں اللہ کروں گا، یہ بھی حرمت ساتھ محفوظ رکھی. آ جاتے ہیں اب آدم و حوا کے لباس سے جنت جو ہے وہ جنت میں رکھ کے ان کو ایک عظیم سطر اور عظیم پردے کے ساتھ زمین پہ اتار دیا جاتا ہے. آج بھی یہ رسم ہے، اللہ اکبر، آج بھی یہ رسم ہے کہ جب انسان اس زمان سے آتا ہے تو فطرتی لباس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں جملہ ہدیہ کر گیا. اب آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو آسمانی لباس آسمان پہ اتار کے اللہ زمین پہ بھیجتا ہے. اور عید کا روز ہے اور علی صاحب نہیں ہے، علی ان کے فرزند ہیں، ان کے فرزند ہیں. یہ حیثیت جناب علی کی نہیں، ان کے فرزندان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اماں کپڑے، بی بی کہتی ہیں تو جبریل جنت کے جوڑے لے کر آ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں آئے. جی میں جملہ یہ فضیلت علی ابی طالب علیہ السلام. آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام، جن کا نام عبد غفار بھی ہے، عبد شکور بھی، ایک الگ ٹاپک ہے، تاریخ انبیاء پہ انشاءاللہ کبھی پھر اس پہ گفتگو کریں گے. تو جناب نوح علیہ السلام کی اتنی جو تبلیغ ہے وہ کسی سے دور نہیں ہے. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث محترمہ ہے کہ جس نے آدم کا علم اور نوح کا حلم دیکھنا ہو وہ چہرہ علی کی زیارت کرے. یعنی جناب نوح علیہ السلام کا اتنی 100 سال کی عمر کا جو حلم ہے وہ تو علی بن طالب کے چہرے پہ ہے. ہم آگے چلتے ہیں مختصر کرتے ہوئے، مگر یہ تو کافی. اب جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، جد الانبیاء ہے، جد الانبیاء اور جد آل محمد ہیں، سب سے بڑی بات یہ، اور صاحب درود ہیں اور خلیل اللہ ہیں اور صاحب شریعت ہیں، جن کی شریعت آج تک منسوخ نہیں. اتنی عزت کے مالک، اللہ کے خلیل ہیں، ذبی کے باپ ہیں، مصطفیٰ کے جد ہیں، علی بن ابی طالب کے جد ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ابراہیم اگر میں یہ پرندے کے ایسے کو زندہ کرتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ وہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اب حق الیقین کی منزل پر ابراہیم دیکھ کر آتے ہیں اور جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر 7 زمینوں کے اور 7 آسمانوں کے حجابات علی پر عیاں کر دیے جائے تو علی کے علم میں ذرا سا بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ لوگ ہم سمجھے نہیں، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کمی ہو. تم آگے اگر ہم چلتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جناب سب سے بڑی بات جناب سلیمان نبی ہیں، کچھ سلیمان کہتے ہیں، سلیمان نبی. اب ان کی انگشتری پر ان کی پوری حکومت چلتی ہے، یہ بات طے ہے. اور یہ انگشتری کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جو جناب سلیمان کو ملتی ہے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، واپس آتا ہے اور وہ اختیار وقتی طور پہ سلب ہو جاتے ہیں. اب جناب سلیمان کی ساری حکومت جو ایک انگوٹھی پہ چلتی ہے وہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی عابد بھائی زکات میں دے دیتے ہیں. اور قرآن کی آیت آ جاتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تو معاف کیجئے گا، سلیمان کا اختیار علی کی زکات ہے، علی کی سخاوت نہیں، اور زکات ہوتی ہے 2.5%۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مگر نظر ڈالتے ہیں، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کی صفات ظاہری جو ہیں اور صفات جلی والخفی جو ہیں وہ مجسم ہو جائیں تو علی علیہ السلام کی ولایت بنتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی علی کی ولایت، مولا علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ انبیاء کی صفات، انبیاء کی کمالات، انبیاء کے معجزات اور انبیاء کے جلی والخفی علوم کا جو مرکز ہے وہ مجسم ہو کر ولایت بنتی ہے، اور اس ولایت پر اختیار کل رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب، اور اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نفس پہ اختیار رکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عزت بھی میرے رسول کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ You are watching Al-Ajal TV HD. آپ تمام سامعین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک علمی گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ قبلہ آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں جی، کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات میں سے کچھ ایک یا دو ارشاد بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ رمضان مبارک کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے تو تبلیغی حوالے سے ویسے تو میرے مولا امیر کائنات کا انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم پروگرام رکھیں گے اس پر، صاحب نہج البلاغہ کے جو ارشاد پاک ہیں، ایک تو سرکار کا اس دور کا جو مشکل ترین دور سے ہم گزرے، اللہ میں اس کرونا جیسی موذی مرض سے پناہ دے تمام عالم انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانان عالم کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کو دو چہرے کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جو مشکل میں کام آئے اور ایک وہ جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو تاریخ ہے اور جو پوری دنیا کی معاشرتی اور معاشی نظام ہے وہ اسی جملے پہ چل رہا ہے۔ اسی جملے پہ کیا کہ ہر بندہ آپ کو شکوہ کرتا نظر آتا ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا امیر کائنات نے نہج البلاغہ اور کوفہ کی علمی ممبر سے میرے مولا نے جو صلاب رسول کا اعلان کیا وہ آج بھی سچ اور قیامت کے بعد بھی وہ سچ رہے گا۔ دوسرا مولا ایک اور ارشاد فرماتے ہیں عارفیت کے حوالے سے، درویشی کے حوالے سے، غوثیت کے حوالے سے اور علم الکلام اور علم عرفان کے حوالے سے، علم روحانیت کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہو، دنیا کے اندر رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی ہے، اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ یعنی مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب دنیا تمہارے اندر آ جائے گی تو تم اس دنیا کی رنگینی میں ڈوبتے جاؤ گے اور تم خدا کے بندے نہیں نفس کے بندے بن جاؤ گے۔ بس نفس کی بندگی اور خدا کی بندگی میں یہی فرق ہے کہ آج پوری دنیا نفس کی بندگی کر رہی ہے، اور امیر کائنات نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ گواہ رہنا میں علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں، میں آپ کو سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ہیں ہی لا کے عبادت۔ تو میرے استاد محترم علامہ عرفان رابی جملہ فرمایا کرتے تھے، میں ان کا جملہ الہی آمین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا علی ہم بھی آپ کو علی مولا نہ جنت کے لالچ میں کہتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر سے کہتے ہیں، ہم بھی اسی لیے علی کرتے ہیں، آپ ہیں اس قابل کہ آپ کو علی مولا کہا جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ آج کا ہم تو پروگرام یہی بھی تمام کریں گے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں انشاءاللہ علامہ کرامت باز حیدری صاحب 29 ماہ رمضان مبارک تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مہمان خصوصی بن کر رہیں گے اور ہم سفر بن کے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ہم سفر بن کے رہیں، اور اسی طرح علم کا سفر اور معرفت کا سفر یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، والسلام، خدا حافظ۔